अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद जुनैद। हामिद मीर साहब सालाना मामूल की छुट्टियों पर हैं। इस दौरान इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। जिस तरह खबर आई जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद से मुतालिक, उसकी बाज़गश्त अभी भी सुनाई दे रही है और ये बात यहाँ रुकती नज़र नहीं आ रही बल्कि आगे बढ़ती चली जा रही है। साबिक DGISI जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर बाज़ाब्ता चार्जशीट करने के बाद सियासी माहौल मज़ीद गर्म हो गया है। सियासतदानों को भी बयानात आना शुरू हो गए हैं। गुज़श्ता रोज़ से इस बारे में बात हो रही है। अब ये इतलात हैं कि फैज़ हमीद से एक दो नहीं बल्कि 50 के करीब सियासतदान राबते में थे। और इसमें अहम तरीन बात यह है, दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी साहब की खबर के मुताबिक कि इसमें से बेशतर का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था। यानी सिर्फ तहरीक इंसाफ के सियासतदानों से वो राब्ते में नहीं थे और जमातों के सियासतदानों से भी वो राब्ते में थे। हुकूमती जमात का मौक़िफ़ सामने है। वो तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनके जनरल रिटायर्ड फैज़ से ताने बाने थे और इसी के साथ मिलकर वो साजिशें करते थे। दूसरी तरफ PTI का मौक़िफ़ भी सामने आ रहा है। क्या ये मामला इतना सादा है जितना कि इस बारे में बताया जा रहा है? सानेहा 9 मई जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात होती है, उस पर कमीशन बनाने का मुतालबा PTI की तरफ से अब भी कायम है, लेकिन हुकूमत उसको संजीदा लेने के लिए तैयार नज़र नहीं आती। इस दौरान एक और बात यह हुई है कि 24 नवंबर के मार्च के सिलसिले में ताजरों की तौहीन अदालत दरख्वास्त की भी समाअत हुई, जिसमें सेक्रेटरी दाखिला की जानिब से रिपोर्ट जमा करवाई गई है। और इन महाजों से आगे निकले हुकूमत तो एक ऐसी जमात जो कि हुकूमत में शामिल नहीं है लेकिन हुकूमत का साथ देती रही है, वो पीपल्स पार्टी है जो कि हुकूमत से इस वक्त काफ़ी शदीद नाराज़ नज़र आती है। हम बात करेंगे मेहमानों से। सेनेटर ताहिर खलील सिंधु मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। बैरिस्टर उमैर नियाजी रुकन कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और शहला रज़ा साहिबा रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रोग्राम में मौजूद है। ताहिर सिंधु साहब से पूछेंगे कि वो तो उनकी जमात तो इल्ज़ाम लगाती रही है कि तहरीक इंसाफ के लोग जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के साथ मिलकर ये साजिशें करते रहे हैं, और इससे मुतालिफ जो मौक़िफ़ ख्वाजा आसिफ साहब का सामने आया है वो भी आपको दिखाते हैं और फिर इनसे सवाल करेंगे। कानून जो है खुद ही वाजे कर गए हुए हैं बानी PTI। उनकी हुकूमत के दौरान बहुत से सिविलियंस के ऊपर मिलिट्री ट्रायल। बानी PTI को इक़्तिदार में लाने का जो मेन किरदार थे उनमें सर फहरिस्त जो है वो फैज़ हमीद साहब थे। मेरा ख्याल है कि ये पार्टनरशिप जो है 2018 के इलेक्शन से पहले की चली हुई है। 9 मई को भी ये पार्टनरशिप कायम थी, 9 मई के बाद भी ये पार्टनरशिप चलती रही। ताहिर खलील सिंधु साहब, नून लीग का मौक़िफ़ तो यही रहा है कि उनकी वजह से वो इक़्तिदार में आए, उनको बेशुमार फ़ायदे हासिल होते रहे और रिटायरमेंट के बाद भी वो PTI से राब्ते में रहे। लेकिन आज की बड़ी खबर यह है कि सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोगों से राब्ता नहीं था जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का, दूसरी जमातों के लोगों से भी था। आपकी जमात के लोगों से भी राब्ता था? बहुत शुक्रिया जुनैद साहब। मुझे ये तो नहीं पता कि हमारी जमात के लोगों से उनका राब्ता था या नहीं, इसके बारे में आई हैव नो एनी कोजेंट एविडेंस। लेकिन मुझे इस बात का ज़रूर पता है कि तहरीक इंसाफ का साथ उनका बहुत ज़्यादा राब्ता था। और ये जितना भी सिलसिला चला है, जनरल फैज़ का एक बहुत बड़ा प्लान था। उनका प्लान ये था, लेकिन बाकी प्लान तो अल्लाह पाक के होते हैं, जो कुछ अल्लाह पाक ने करना है। उनका प्लान ये था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब उस वक्त के, उनको एक दफ़ा फिर प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए और उसके बाद वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाए। तो दिस वाज द रीज़न एक्चुअली। और मतलब लेकिन अल्लाह के प्लान कुछ और होते हैं, इंसान के प्लान कुछ और होते हैं। ये जो 9 मई का वाक़या है, सबसे बड़ी बात ये, मैं आपको एविडेंस देता हूँ एज ए लॉयर भी, कि देखिए किसको पता था इतने जितने भी अपना तनसीबात पे हमला हुआ है, किसको पता था, कौन बता सकता था कि यहाँ पे फौजी तनसीबात है? सवाए उनके अलावा किसी जगह पे हमला नहीं हुआ। और इनके अपने लीडर जो जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने GHQ के सामने खड़े होकर कहा कि हमने को थाना सिविल लाइन लाहौर में हमला तो नहीं करना था, हमने GHQ पे करना था। ये ओपन है, मतलब आप चला भी सकते हैं अगर आप अपने प्रोड्यूसर को कहें तो इस हद तक मतलब आप अपने उनकी जला रहे हैं सारा कुछ। आज तक ये तो काम इंडिया भी नहीं कर सका ना जो इन्होंने कर दिया इस हवाले से। और अब फिर नई बात आ गई, अब भी ये जो गांधी जी की तहरीक, सॉरी गांधी जी की कह रहा हूँ, बानी PTI की तहरीक थी सिविल नाफरमानी की, तो वो भी इन्होंने कह दिया, वो भी उसको बचाने के लिए एक थी। वरना सबसे पहले आपको पता है कि जब लास्ट टाइम भी हुआ था तो जो बानी PTI है उनकी मोहतरमा जो उस वक्त थी, उन्होंने सबसे पहले बिल पे किया था। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने बिल पे किया था। हालांकि उन्होंने फरमाया था, कहा था बानी PTI ने कि हमने सिविल नाफरमानी की, हमने बिल अदा नहीं करने, लेकिन सबसे पहले ने उस वक्त की जो अहलियत थी उनकी, उन्होंने और शाह महमूद कुरैशी जो बड़े लीडर्स थे इनके, उन्होंने बिल दिए थे, लोगों ने भी बिल दिए थे। तो हम ऐसी बात करते क्यों हैं? बिकॉज देयर वॉज अल्टीरियर मोटिव्स। और अल्टीरियर मोटिव क्या थे कि इसके उनको पता चल चुका था। ये बात नहीं, यहाँ पे कौन सी बात, सारी बातें जुनैद साहब अनवेल हो जाती हैं। पता था
کتنے دنوں سے فیصل واؤڈا صاحب واٹ ایور آئی ڈو ناٹ نو کہ واٹ از ہز پوزیشن، میرے ساتھ وہ سینیٹر ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ، لیکن وہ کہہ رہے تھے یہی بات ساری فرما رہے تھے. تو یہ چونکہ اس بات کا پتہ تھا، لہٰذا انہوں نے جو سول نافرمانی کی تحریک ہے اس کا اعلان کر دیا تھا. اگر یہی بات، اگر جو آج بات ہوئی ہے اور جو پھر عمر ایوب صاحب نے بات کی ہے، اگر یہی بات 2 سال پہلے ہو جاتی ہے، ابھی میں اور مہر بھائی ہم دونوں اکٹھے وکیل بھی ہیں لاہور میں، اور میرا بڑا ان سے اچھا رشتہ ہے. ہی از فرام پی ٹی آئی، آئی ایم فرام پی ایم ایل این، بٹ آئی ہیو ویری گڈ ریلیشنس. میں تو نہیں اس بات کے، میں تو مکروں گا بھی نہیں کبھی بھی، کیونکہ میرا فیبرک ہی یہ نہیں ہے. لیکن ابھی بھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہی بات میں کر رہا تھا، میرا موقف یہ تھا کہ آج جس ڈائلیگ کی بات ہو رہی ہے، اگر یہ 2 سال پہلے ہو جاتی تو شاید آج کچھ نتائج فرق ہوتے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی یہی کہا تھا. ہم نے شروع میں بھی ان کو کہا تھا کہ آپ اور کچھ، چلو پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنا لیں. لیکن اس وقت خان صاحب یہ جو عوامی پریشر ہوتا ہے نا جی، جب آپ کے سامنے عوام آتی ہے تو بڑا کم لوگ ڈائجسٹ کر سکتے ہیں. یہ کیا ہوا تھا ڈی چوک میں، جب اپنا بشرا بی بی نے دیکھا کہ سامنے لوگ ہیں یا واٹس ایور، تو وہ پھر بندہ، وہ ایک لفظ ہے وٹائیگو. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی الزامات ہیں فیض حمید پر، اس سے فائدہ جو بھی حاصل ہوا ان کے اقدامات سے، وہ تحریک انصاف کو، دونوں کو، ان کو بھی ہو رہا تھا، ان کے ساتھ ایک جنرل تھا، 2 اور تھے، 4 آفیسرز ہیں یہ 4 آفیسرز. اور میں پرسنلی آ چکے، آپ پڑھے لکھے اینکر ہیں، میں پرسنلی یہ بک لے کے آیا تھا اس لیے اباؤٹ ملٹری ٹرائل اور ملٹری لاز ان پاکستان. کیونکہ ایک وقت تھا 2014 میں جب اے پی ایس پہ حملہ ہوا تھا تو ساری جماعتوں کی میٹنگ ہوئی تھی، تو سب سے بڑا ان کا مطالبہ تھا بانی پی ٹی آئی کا اور سب کا کہ ملٹری ٹرائل ایسے لوگوں کو ہونا چاہیے جو دہشت گردی کرتے ہیں. اور یہ بھی ٹیررزم ہی ہے نا. دیکھیں آپ کیا 3 ایک بڑا عام ہے، مجھ سے زیادہ ہی از کمپیٹنٹ دین می. 3 MPO ایک دفعہ ہے جس کے تحت کوئی بھی ڈپٹی کمشنر کسی بندے کو اندر کر دیتا ہے، اس کو تو حکومت چھوڑ سکتی ہے بندے کو. لیکن اگر کسی عدالتوں نے کسی اور کرائمز میں کسی بندے کو اندر کیا تو گورنمنٹ کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ ٹرائل سے متعلق تو گزشتہ ہم نے بات کی ہے. بیرسٹر عمیر، اب ان پر چارج شیٹ لگی ہے، ٹرائل آگے بڑھتا ہے، ان کو سزا ہوتی ہے، تو پھر تحریک انصاف پر بھی سوال اٹھے گا، تحریک انصاف کے لیے بھی مشکلات مزید بڑھنے والی ہیں. نہیں دیکھیں، ابھی تو ایک پریس ریلیز آئی ہے، اور پریس ریلیز سے بنیادی طور پہ 2 کمپوننٹ سامنے آتے ہیں جو ان کے ڈیورنگ سروس انگریشنز کا ڈسکشن میں آئی بات ہے. جو ٹاپ سٹی کے حوالے سے، اس میں تو وہ کہتے ہیں چارج شیٹ کر دی ہے، باقی کہتے ہیں انڈر انویسٹیگیشن ہے. بینگ اسٹوڈنٹ آف لا میرا ایک موقف، واضح موقف ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سویلین کا کبھی بھی ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. مطلب دیکھیں، ایک ڈفرینٹ سچویشن ہے، ایک آپ کے ملک میں کلبھوشن آ جائے، وہ ڈفرینٹ سٹوری ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ سیاستدانوں کو ساروں کو اس طرح کٹہرے میں کھڑے کرنے لگ جائیں گے، ٹھیک ہے، اس کے فار ریچنگ کانسیکوینسز ہوں گے. آپ کے سامنے ہی ایک وقت گزرا، ٹھیک ہے نا، مطلب طیارہ سازش کیس بنایا گیا. اگر وہ اس انالوجی پہ چلیں تو پھر تو جنرل ضیاء الدین اور نواز شریف کا بھی ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے تھا. ATA کے تحت کیوں بھائی ہم نے کیا؟ بات ہے یہ لچک دکھانی پڑے گی. ہم اب بغض میں عمران خان ہمیں پسند نہ، ہم اس حد تک چلے جائیں. بات ہے سسٹم میں لچک چھوڑیں. سیاستدانوں نے الٹیمیٹلی ملک چلانا ہے، اس چیز کا سیاستدانوں نے فیصلہ کرنا ہے. جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے وائلیشن آرمی ایکٹ کی تو ہے، وہ کریں، تو وہ تو کے فوج خلاف کرے کارروائی گی. میں اس سے بیونڈ بات کر رہا ہوں. بات ہے کہ اگر آپ ایک لارج اینڈ ایکسس بنا کے آپ کہیں کہ 4-5 اور سیاستدانوں کو ہم اس میں دھکا دے دیں گے تو PTI اس چیز سے ختم نہیں ہونے لگی. بات ہے یہ ایک خام خیالی ہے. بات ہے میسو سپورٹ جو PTI کی ہے وہ اسی طرح ہی رہے گی. بات ہے یہ ہم بات خالی صحیح ہے کہ لوگوں تحریک کو، انصاف نے انہی کی معلومات فراہم کرنے پہ سب کچھ کیا. دیکھیں اب پوسٹ ہم ریٹائرمنٹ ایک بندے کو اتنا گلوریفائی کر رہے ہیں کہ وہ اتنا پاورفل تھا کہ سسٹم وہ اس کے بعد بھی چلا رہا تھا. مطلب اب ادھر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی، اپنے لوگ کر چکے ہیں، اب 9 مئی کے انسیڈنٹس کی اٹھا کے دیکھ لیں. کیا یہ اوپن پلیسز نہیں تھیں؟ یہ کیا کوئی کہوٹا کی ایٹمی سائٹس تھیں جس کا کسی کو نہیں پتا تھا، کہ جس کی انفارمیشن چاہیے تھی کہ جو ہے نا، مطلب کس طرح سے ایک لنکیج بنایا جا رہا ہے. مطلب PTI اب اس کا دفاع نہیں کر پا رہی کہ رابطے تھے، کس وجہ سے تھے. دیکھیں رابطے رؤف کس حسن وقت صاحب تھے، کو جانتے ہیں آپ، ان کا بالکل بیان ہے اس متعلق ہم سنواتے ہیں. مگر جنرل فیض صاحب، ان کے بارے میں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کر رہے تھے، کین یو کنفرم کہ ان کا تحریک انصاف کے ساتھ کسی لیول پہ کوئی رابطہ تھا؟ کبھی شاذ و نادر کوئی 2 مہینے میں 3 مہینے میں ہاؤ آر یو، ٹھیک ہو، سب ٹھیک ہے، سارا کچھ دیٹ کائنڈ آف. لیکن آئی انڈرسٹینڈ کہ کچھ اور لوگ بھی PTI کے تھے جن کے ان کے ساتھ انٹریکشن تھا. وہ کس نوعیت کا تھا فرینکلی انٹریکشن تھا ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی؟ ہاں دیکھیے جی، جن کے ساتھ دوستی ہوتی ہے وہ یہ تو نہیں دیکھا جاتا کہ یہ ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے تو اب ان کے ساتھ آپ تعلق توڑ لیں. تو وہ تعلق تو جاری رہتے ہیں، جو تعلق ہوتے ہیں وہ جاری. آپ کے ساتھ تھا کہ نہیں تھا میرے ریٹائرمنٹ کے بعد؟ الیک سلیک کی حد تک جی. آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، فائن، دیٹس آل. اور سیاستدان PTI کے دوستی، اب فیض حمید صاحب کوئی سیاستدان تو نہیں ہے نا کہ وہ کس وجہ سے رابطے کریں گے. اور تحریک پوسٹ ریٹائرمنٹ آپ دیکھ لیں کتنے جنرل اس وقت پالیٹکس میں آئے ہیں.
ٹھیک ہے, کتنے لوگ اور فیلڈز میں گئے ہیں. پوسٹ ریٹائرمنٹ آپ کا 1-2 سال کا ایک گیپ پیریڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ آپ اس طرح سے نہیں الیکشن لڑ سکتے, مگر ہے کہ اوور آل لوگ الائنڈ تو ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں چلے جاتے ہیں, کہیں نہ کہیں سینیٹرز بن جاتے ہیں, بہت سارے ڈفرینٹ رولز میں آ جاتے ہیں. تو یہ وہ اس طرح کا نہیں ہے. بات ہے کہ دیکھیں اوور آل ایک آپ کا اسپائی ماسٹر رہا ہے, ٹھیک ہے, اسپائی ماسٹر کو ایکسیس ہوتی ہے, ہر دور کے اسپائی ماسٹر پہ اس طرح کے ایلیگیشنز بنتے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ نے کرنا ہے پیچھے بھی دیکھنے, آپ کے ہی اس پولیٹکس اسی میں اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, مڈ نائٹ جیکل جو آپریشن ہوا تھا جس میں نون لیگ نے وہ کرنے کی کوشش کی پیپلز پارٹی کے ایم این ایز کو, تو اس وقت بھی کیا ادارہ نہیں انوالو تھا, انٹیلیجنس ونگ نہیں انوالو تھا. تو یہ اس طرح کی چیزیں پاکستان میں ہوتی رہی ہیں, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. بات یہ ہے کہ الٹیمیٹلی یہ جو پولیٹیشنز بیٹھے ہیں انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس کی کتنی انگریس ہوگی. اگر یہ رستہ دیں گے تو رستہ کھلتا جائے گا. آج ایک موقع بن گیا ہے کہ ٹیبل پہ سارے بیٹھے ہیں. آج جو پارلیمنٹ کا پچھلے 2-3 دن سے ماحول ہے وہ کچھ شو کر رہا ہے کہ شاید چیزیں ٹیبل پہ حل ہو سکتی ہیں. تو اگر کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو کے چیزیں ٹیبل پہ حل ہو سکتی ہیں تو اس اپرچونٹی کو یوٹیلائز کہیں وجہ یہ نہ ہو کہ ٹرائل کی خبریں آنے کے بعد ایسا ہو رہا. نہیں دیکھیں ٹرائل, دیکھیں عمران خان صاحب کی ذات میں جانتا ہوں, مطلب قریب سے میں نے بہت قریب سے انالائز کیا خان صاحب, مطلب انہیں ان چیزوں کا خوف بھی نہیں ہے. مطلب دیکھیں ایک بندہ 1.5 سال سے بیٹھا ہے, اس نے آج تک ایک دفعہ نہیں کہا مجھے پیمز ہسپتال شفٹ کریں. بات ہے ادھر سے آپ کسی اور کسٹڈی میں لے جائیں گے, اس سے عمران خان کی صحت پہ کیا فرق پڑے گا. عمران خان نے ایک چیز ڈیسائیڈ کر لی ہے, دیکھیں کہ وہ ایز ہیرو واپس آنا چاہتا ہے. اس کے لیے یہ معنی نہیں رکھتا کہ پرائم منسٹر بننا ہے, کوئی گیو اینڈ ٹیک کرنا ہے. مطلب کوئی یہ سمجھے کہ وہ اپنی سیٹ کے لیے, اپنی پوزیشن کے لیے بارگین کرے فیض گا. حمید صاحب کے معاملے پہ وہ ڈیسپریٹ ضرور رہے ماضی میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, سب اس بات کو جانتے ہیں. اور جو موقف ہے وہ ماضی میں تسلیم کیا گیا ہے تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے, لیکن جیسے ہی یہ بہت بڑی خبر آئی تو بیرسٹر گوہر نے کیا کہا اور پھر بیرسٹر عقیل ملک نے کیا کہا, دیکھیے. یہ فوج کا پیورلی ایک اندرونی معاملہ ہے, ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. سر لیکن چارج شیٹ میں بہت سنگین الزامات ہیں اور اس میں پولیٹیکل ایفیلیشن کا بھی کہا گیا. دیکھیں جہاں تک پولیٹیکل ایفیلیشن کا ذکر کیا گیا ہے, اگر کوئی اس کے ساتھ ہے تو وہی ہوگا. دیکھیں اس میں 9 مئی کی طرف اشارہ لوگوں نے کہا, پر اس کے بعد یہی آیا کہ جو اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, انڈائٹمنٹ اور چارج شیٹ جو ہوا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں پاکستان تحریک انصاف کا. خان صاحب تو خود کہتے تھے کہ یہ ایسٹ ہیں, میں ان کو کس طرح جو ہے اس پوسٹ سے جو ہے ہٹا دوں. اور پھر جس طرح انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ان کو اس مقام پہ پہنچانے کا, لیکن کچھ فیصلے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہوتے ہیں, اور یہ فیصلے اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ کس کو کہاں پہ ہونا چاہیے. مزید لوگ بھی پکڑے جائیں گے پولیٹیکل اور دوسرے؟ بالکل, پولیٹیکل یا نان پولیٹیکل یا اے پولیٹیکل, یہ تمام تر لوگ جو ہیں وہ اس کے زد میں آئیں گے. اور وہ اس لیے ہوگا کیونکہ اس تمام تر جو ایک نیفیریس ڈیزائن تھا جو 18 سے پہلے شروع کیا گیا تھا, جو پروجیکٹ عمران خان لانچ کیا گیا تھا, اس کے ساتھ ساتھ جو ایسوسیٹڈ رہا ہے ویدر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی, وہ اس پورے کی زد میں آئیں گے. شیلا رضا صاحبہ, آپ کو کیا لگتا ہے ان دونوں باتوں میں سے کس کا موقف درست ہے؟ اب چارج شیٹ جتنی سامنے آئی ہے اس کے حساب سے 50 کے قریب ہیں. تو فیض حمید صاحب نے فون زرداری صاحب کو بھی کیا تھا اور نواز شریف صاحب کو بھی کیا تھا اور ان سے اپنے لیے سپورٹ مانگی تھی. اب کہا یہی جاتا ہے کہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ تھی جس میں عطا بندیال صاحب کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات ہوئی تھی کہ مزید ان کو آرمی چیف بنایا جائے گا, اور کیونکہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ پریزیڈینشل سسٹم کی طرف راغب تھے, تو ان کو پھر پریزیڈنٹ کر کے ایک لانگ ٹرم انہیں دی جائے گی, اور سارے مخالفین کو جو ان کا طریقہ کار رہا, جو ان کی حکومت میں کہ جیل میں رکھا جائے گا, نہ عورت کو تمیز ہوگی نہ کسی کی. آج ہمیں بہت اخلاقی بھاشن ملتے ہیں. تو جو بھی صورتحال ہے, جو میں اس کو اس سے زیادہ نہیں چاہتی کہ میں ڈسکس کروں, لیکن ایک پلان تو تھا. اب وقت کے سامنے جیسے سامنے آئے گا ہم اس کو دیکھیں گے, لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس میں میں یہ ضرور کہوں گی کہ آج تو آنے سے پہلے مجھے یہ بھی خبر ملی کہ جی مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور اس بات سے ہٹ گئے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے لیے ہم بات نہیں کریں گے, اور اس کے لیے بھی کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے, اور بس وہ اب صرف 9 مئی اور 26 نومبر کے اوپر جو ہے کمیشن بنایا جائے. تو میرا جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ مذاکرات کے لیے کب دعوت نہیں دی گئی.
جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی یا کون سی تھی تو الیکشن کی بات تھی تو شاہ محمود قریشی صاحب وغیرہ کی ٹیم بنائی گئی تھی اور یہ انہوں نے بات شروع کی تھی. تو شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم نے 80% اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا, لیکن پھر وہ سبوٹیج ہو گئے تھے. پھر اسی طرح 26 امینڈمنٹ میں ان کی 4 امینڈمنٹ تھیں, اور ان کے لیڈر جو عامر ڈوگر ہیں انہوں نے فلور آف دا ہاؤس یہ کہا کہ اگر یہ امینڈمنٹ تھی تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. پھر ایک دن ڈیلے کیا گیا اور اڈیالہ کی طرف ان کو بھیجا گیا اور وہاں سے وہی جواب آیا نو. پھر بھی یہ چیف جسٹس کی جو سلیکشن کمیٹی تھی اس میں جانا چاہتے تھے, لیکن جو سیکرٹری جنرل کی کمیٹی میں نہیں ہے ان سیکرٹری جنرل نے کہا نہیں, پتہ چلا وہ پولیٹیکل پارٹی کے سیکرٹری صاحب کچھ ہیں. پھر اس کے بعد جوڈیشل کمیشن میں آ گئے. پھر ابھی آپ نے دیکھا کہ 26 نومبر سے پہلے باقاعدہ بیرسٹر سیف کو بلایا گیا ہیلی دے کے, اور بیرسٹر گوہر کو جو ہے وہ مصروف کیا گیا کہ بھائی پلیز خدا کے لیے آپ کچھ کریں, اور وہ اڈیالہ سے آتے اور جاتے رہے. انہوں نے ان کو تو بیوقوف بنا دیا کہ اوکے سنگجانی میں بیٹھ جاؤ, لیکن جو لیڈ کر رہا تھا اس سے کہا تم اڑے رہنا ڈی چوک کی طرف. تو سبوٹیج کہاں سے ہو رہا ہے معاملہ, اس کو دیکھنا چاہیے. جہاں تک اسمبلی کی بات ہے تو دیکھیں وہاں پہ چیئرمین بلاول کی ہدایت پہ پارلیمانی کمیٹی بنی ہے, اور کل ہم نے ایڈوائزری کمیٹی میں ڈیسائیڈ کیا تھا کہ پارلیمانی کمیٹی کا بھی اجلاس بلایا جائے گا اور اپوزیشن کو پورا پلیٹ فارم دیا جائے گا کہ وہ بات کریں. اور ہم اسمبلی کا تو فلور نہیں بند کر سکتے نا اسمبلی ہوتے ہوئے کہ ہم بات نہ کرنے دیں. تو ان کے آنے پہ ہے, اب انہوں نے بات کی ہے تو آگے بڑھ اب سکتے ہیں. آپ آج دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ کمیشن بنایا جائے, لیکن بیرسٹر گوہر جو کہ چیئرمین ہیں وہ اسپیچ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں اگر گولی چلی ہے تو اس پہ تحقیقات کی جائے کہ تو اگر آپ بھی اگر پہ ہیں. اچھا پھر جو ہے بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ پنجاب سے لوگ اس لیے نہیں نکلے کہ 5000 گرفتار ہیں. عمر ایوب کہتے ہیں ہاں جی پورے 5000 گرفتار ہیں. اب اگر 250 لوگ جو ہیں زخمی ہیں تو آپ کم از کم اتنا تو آئیڈینٹیفائی کر دینا کہ کس کو آتشی اسلحہ سے جو ہے وہ زخمی ہے, اور آپ ان زخمیوں کے نام دے دیں. یہ سانحہ کارساز سے بڑا تو سانحہ نہیں ہے نا. انہوں نے کہا کہ ایوان ہمیں پورا مونیومنٹ بنایا ہوا ہے جس میں شہداء کے نام لکھے ہوئے, پورے پاکستان کے شہداء جن کی شناخت نہیں ہو سکی, سوختہ لاشیں تھیں, ان کو گھڑی خدا بخش میں دفن کیا ہے میں بھٹو ہوں کا کتبہ لگا کے. تو یہ آج اتنے دن ہو گئے. ان کے موقف میں کچھ لچک تو نظر آئی ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن آپ نے شروع میں کہا کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب نے نواز شریف صاحب اور آصف زرداری دونوں سے رابطہ کیا تھا. طاہر خلیل شمدو صاحب کیا تھا رابطہ نواز شریف صاحب سے؟ میرے علم میں نہیں ہے. مشعلہ صاحبہ فرما رہی ہیں تو میں ان کو نگیٹ تو نہیں یہ کر سکتا, میں لیکن میرے پروگرام علم میں میں تھی تو کوثر کاظمی صاحب نے بتایا, اور جو دوسرے میں نے اور پروگرام سنے تو اس میں مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے زرداری صاحب سے بھی رابطہ کیا تھا کہ آپ مجھے چیف آف آرمی اسٹاف بنائیں, کیونکہ وہ سب کو مختلف راگ دے رہے تھے. یہ الگ بات ہے کہ جو آنے والے چیف آف آرمی اسٹاف تھے ان کے بھی خاندان کا ٹریولنگ ڈاٹا جو ہے جمع کر کے کہیں بھیجا جا رہا تھا کہ ان کو نہ بنایا جو جائے. تحقیقات میں خبر دی ہے انصار عباسی صاحب نے, اس میں پھر آ جائے گا نام سیاستدانوں کا. اب یہ خبریں ہیں جو مختلف ذرائع سے ہم دیکھ کے دیکھنا بات تو کر آپ نے رہے ہیں. یہ ہے, دیکھنا تو جنید صاحب یہ ہے نا کہ اگر کسی سے بات کی بھی ہے, میں چونکہ مجھے پتہ نہیں ہے تو بات کیا کی ہے. نمبر 1, جس طرح انہوں نے فرمایا یہ چکوال اور بدیال کا آپس میں اتنا گہرا رشتہ ہو چکا تھا نا, یہ بہت آگے تک لے کے جانا چاہتے تھے. لیکن دوبارہ پھر میں وہی بات کہوں گا کہ اللہ پاک کا نظام ہے جو اس کا اپنا پلان ہے, انسانوں کا اپنا پلان ہے. ادروائز دوسرا جو ابھی عمیر بھائی فرما رہے تھے, دیر آر 4 سٹیجز. یہ پولیس والا چکر نہیں ہے کہ پہلے بندے کو پکڑو, اس کو مارو, واٹس ایور جو بھی کرو, نہیں. یہاں پہ پہلے انویسٹیگیشن ہوتی ہے, ایویڈنس ڈھونڈی جاتی ہے, اس کے بعد جا کے دوسرا اس کا جو ہوتا ہے چالان بنتا ہے واٹس ایور, اس کے بعد چارج فریم ہوتا ہے, اس کے بعد جو ان کا ایڈوکیٹ ہوتا ہے اپنا فوج کا اس کے پاس جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر ٹرائل شروع ہوتا ہے. آپ ایک بات دیکھیے آج بتائیں کل کہ اتنے ولاگز ہوتے ہیں کہ ان میں ہمیں مختلف خبریں مل رہی ہیں, تو میں جو بھی بات کر رہی ہوں اس کی بنیاد پہ میں تو اس کے خطاب کے بارے میں تو نظر آ رہا ہے آپ کے طرف سے نہ بھی آئے, لیکن بیرسٹر عقیل کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ بھی تھی. بظاہر مسلم لیگ نون تھوڑا خوش نظر آ رہی ہے کہ فیض حمید کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے, آگے بڑھ رہی ہے. تو مسلم لیگ نون کو اس سے کیا ملے گا؟ کہ وہ یہ سمجھ کے کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو اس سے نقصان پہنچے گا؟ نہیں, اگر کسی نے بھی جرم کیا, کسی نے بھی کیا, کوئی بھی ہو, میں ذاتی طور پہ ایز اے سینیٹر بھی اور ایز اے میاں نواز شریف کا ایک ادنا ورکر ہوتے ہوئے بھی کہوں گا, اگر کسی نے بھی جرم کیا تو سزا اس کو ملنی چاہیے ڈیفینیٹ. لیکن کسی بے گناہ کو نہیں. آپ دیکھنا یہ پڑے گا اصل میں ہوتا کیا, طریقہ کار کیا ہے. کہ اگر یہ خان صاحب کا کیس آتا ہے تو یہ سب سے پہلے جائے گا, بیرسٹر عمر میرے ساتھ ایگری کریں گے, سویلین کورٹ میں. جو سویلین کورٹ میں جائے گا پھر جج کے بارے میں ریزنس کہ دس کیس شوڈ گو ٹو دا اپنا ملٹری کورٹ,
پھر وہاں سے وہ کیس آگے جا کے لے کے جائے گا اور آگے بھیجیں گے, پھر ان کا ان کے ساتھ ٹرائل ہو سکتا ہے. لیکن اس میں سویلین کا ٹرائل کے اوپر وہ نہیں ہے, بار نہیں ہے کسی صورت میں. جو آرٹیکل ہے, جو ایکٹ ہے پاکستان آرمی ایکٹ 1952, یہ میرے پاس جو ہے, اس کے ساتھ بار نہیں ہے. اگر کوئی اکمپلس ہے یا بیٹر ہے یا پرپیٹیٹر ہے, کوئی ایسی ایویڈنس ملتی ہے, کوجنٹ ایویڈنس, تو پھر ہوگا. بٹ اٹ ڈیپینڈس. جو انہوں نے وکیل دو کیے ہیں, جو میں سنا اپنا حارث صاحب اور ایک دوسرے اور وکیل کیے ہیں انہوں نے, جنرل فیض نے, پہلے بھی انہوں کو وکیل کیا تھا, اب بھی اچھے, بہت ویری کمپیٹنٹ لائر. تو وہ دیکھیں گے کہ اس میں ٹرائل میں وہ کیا لے کے آتے ہیں سامنے. لیکن آرمی کا ایک اپنا فرق سٹائل ہے, ایک جنرل, 2 بریگیڈیئر, یہ تینوں کا یہ پینل ہوگا, تینوں یہ فیصلہ کریں گے. اس کے بعد یہ آرمی چیف کے پاس جائے گا, آرمی چیف پھر اس کو دیکھے گا کہ اس کو کیا کرنا ہے. اگر وہ اس کو کرتا ہے کہ میں اس کو مطلب ایگری کرتا ہوں, دین ہی ول بی پنشڈ. یہ موقف ہے. لیکن ایک تبدیلی ضرور آئی ہے. جب ٹرائل سے متعلق خبر آئی ہے, چارج شیٹ سے متعلق, تو پھر اسمبلی میں بھی تھوڑا ماحول بدلا ہے, اور وہاں پر یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ کس طرح سے کمیشن بنایا جا سکتا ہے, کس طرح سے ایوان تحریک انصاف کے مطالبات پر ان کو انصاف دے سکتا ہے. بیرسٹر گوہر کا موقف بھی آپ کو دکھائیں گے, تینوں مہمانوں سے سوال بھی کریں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. کیا واقعی ایسا ماحول بن سکے گا اسلام آباد میں کہ تحریک انصاف احتجاج کا رستہ چھوڑ کر, سول نافرمانی کی تحریک کا رستہ چھوڑ کر مذاکرات کے لیے بیٹھ جائے گی, اور حکومت ان سے مذاکرات کے لیے تیار بھی ہوگی, ان کے مطالبات سنے بھی جائیں گے, اور کوشش ہی کی جائے گی کہ ان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کو پورا کیا جا سکے, چونکہ ایوان میں آج اس سے متعلق بات ہوئی ہے. بیرسٹر گوہر نے کیا کہا ہے, دیکھیے. اگر ڈائلاگ کے لیے کمیٹی بنے تو یہ سمجھتے ہیں یہ اس کی کمزوری ہے. ہماری کمزوری نہیں, ہم سمجھتے ہیں اس ایمان پہ, اس جمہوریت پہ اور اس کے سسٹم پہ کوئی تھرڈ فورس قابض نہ ہو. آپ ایکٹ کر لیں, بہت ہو گیا. اب 9 مئی کی جو دھول ہے وہ بیٹھنی چاہیے. اگر آپ کمیشن نہیں بناتے تو یہ دھول آپ بٹھائیں, آگے کی طرف بڑھے. ہمارے لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے. یہ انصاف ہم اس ایوان کے تھرو لینا چاہتے ہیں. ہمیں مجبور نہ کرے کہ ہم دوبارہ سڑکوں پہ آئیں. طارق سندھو صاحب, خواجہ آصف صاحب اور فیصل لاڈا کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو 9 مئی کو تسلیم کرنا ہوگا, اس میں معافی مانگنی ہوگی تو ہی آگے بڑھ سکتے ہیں, ورنہ نہیں بڑھ سکتے. وہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کی دھول کو بٹھائیں. جنہیں سب کیسے اس دھول کو بٹھایا جا سکتا ہے جو اس لیول پہ پھیل چکی ہے پورے ورلڈ میں. اور نمبر 1 آپ دیکھیے ان جتنے چہرے تھے وہاں پہ جو اپنا جی ایچ کیو گئے ہیں, جو اپنا قائد اعظم ہاؤس میں گئے, اس میں سے کسی اور پارٹی کا آپ کو بندہ نظر آیا؟ اور انہوں نے عمیر صاحب, مسٹر عمیر صاحب میرے ساتھ ہیں, انہوں نے یاسمین راشد صاحبہ کو, جنرل اپنا جو ہے اپنا ان کے سینیٹر اعجاز چودھری صاحب, باقی لوگ, حسان نیازی, کسی ایک کو نوٹس بھی دیا کہ آپ نے یہ غلط کیا؟ یہ کب کہتے ہیں کہ ہمارا 9 مئی سے تعلق کو نہیں ہے, تو پھر یہ کسی کو نوٹس ہی دے دیتے وہاں پہ. اور اب بھی جو سپریم کورٹ نے معاملہ ہے سب جوڈس ہے وہاں پہ, چونکہ ابھی اس کا وہ نہیں. کل اپنا حسان نیازی کا والد رو کے وہاں پہ سپریم کورٹ میں بیچارہ وہاں پہ ہلکان ہو گیا, جس کا پتر اندر ہے, باپ بیٹا اندر ہے, ظاہر نیچرلی مطلب ان کی فیلنگس فرق ہوں گی. تو مطلب حالانکہ کتنی قریبی ان کی رشتہ داری ہے. تو ایک اور ہے, ڈی جی آئی ایس ایس نے ایک اور بات بھی کی ہے, ایٹ دی بیہسٹ آف, اگر آپ نے یہ جملہ پڑھا ہے نا, تو اس میں عمران خان صاحب کو نام بھی لیا انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے. تو اگر وہ پڑھ لے تو آپ کے سامنے آ جائے گی. لیکن دیکھیں گے کیا ہوتا کیا. لیکن یہ کہ ٹرائل اسی وقت ہی ہوگا ان کا جب ان کو سویلین کورٹ کمپیٹنٹ کوجنٹ ریزنز آئیں گی, اور پھر ان کا, لیکن ٹرائل ہو سکتا ہے, یہ میرے ساتھ ایگری کریں گے. وہ چاہتے ہیں, ان کی خواہش ہے کہ نہ ہو کسی کا بھی, لیکن ہو سکتا ہے اس ایکٹ کے تحت. تو کس طرح سے دھول بیٹھے گی 9 مئی کی بیرسٹر عمیر, کس طرح سے حکومت آگے بڑھے تو تحریک انصاف مان لے گی ان کی بات کہ جوڈیشل کمیشن بنانا ہے, تحقیقات کرنی ہے. تحریک انصاف یہ نہیں کہہ رہی کہ 9 مئی ہوا نہیں ہے. 9 مئی ڈفرینٹ جگہوں پہ توڑ پھوڑ ہوئی, ٹھیک ہے نا, کہیں ایسی جگہ سینسٹیو جگہ جہاں لوگوں کو نہیں جانا چاہیے تھا لوگ داخل ہوئے. مگر کون لوگ داخل ہوئے؟ کیا سیاسی لوگ داخل ہوئے؟ کیا یاسمین راشد آپ کو اندر جاتی نظر آئی؟ کیا اس کی وہ ویڈیو موجود نہیں, وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے اندر نہیں جانا؟ ٹھیک ہے, وہ پروٹیسٹ ڈفرینٹ ہے. دیکھیں, پروٹیسٹ اور ٹیررزم کو اگر ایک ہی کٹہرے میں لا دیں گے نا تو پھر خطرناک ہے. اس فرق کو علیحدہ کرنا ہے. بات ہے آج ویڈیو فوٹیجز, اگر لاہور کی اگزامپل لے لیں, لبرٹی سے کراؤڈ نکلا ہے, ٹھیک ہے, کس وقت نکلا ہے, لمحہ بلمحہ آپ کو پتہ ہے, اور کنہوں نے توڑ پھوڑ کی دی ہے. ان شرپسندوں کو آپ علیحدہ سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. بات ہے کہ آج تو ماڈرن ٹیکنالوجی کا دور ہے, سیف سٹی کے کیمراز لاہور میں ہر جگہ لگے ہوئے ہیں, آپ کیوں نہیں یوٹیلائز کر رہے, وہ ایویڈنس کیوں نہیں سامنے لا رہے؟ دیکھیں, آپ نے ان لوگوں کو اندر کیا ہوا ہے, جاسمین راشد وغیرہ کو, کیوں؟ مطلب آپ سزا اسی لیے دے رہے ہیں کہ آپ کے پولیٹیکل اوپوننٹ ہے. عمر چیمہ آپ کو پسند نہیں آیا کیونکہ ایز گورنر اس نے, طاہر بھائی کو پتہ ہے اس وقت ایم پی اے تھے, کہ مطلب وہ ان کے اوتھ ہی نہیں ہونے دے رہے تھے, ٹھیک ہے, چیف منسٹر کا, وہ والا غصہ آپ نے اس سے نکالنا ہے. تو اس طرح سکور سیٹلنگ تھوڑی ہوتی ہے. دیکھیں, آج کریں, اگر ہمارے بندوں کا آپ ثابت کر دیتے ہیں کہ جو اندر ہیں
ٹھیک ہے, ان کو سزا دیتے ہیں, پھر ہم کہیں تو آپ وہ ایک تسلیم کر ڈفرینٹ لیں بات گے. ہے. بات ہے چیز کو اسٹیبلش کریں نا, ایک مہذب معاشرے میں رہ رہے ہیں, فوجداری قوانین ہے, یا تو ہم کہیں کہ جی دہشت گردی کا ٹرائل نہیں ہو سکتا, آپ نے پرچے کاٹ لیے, ٹرائل کو پروسیڈ کریں, کوجنٹ ایویڈنس لائیں, فورینزک کریں, ہر چیز کو ثابت کریں. شعلہ صاحبہ, اس موقف کے ساتھ یہ دونوں جماعتیں بیٹھ سکیں گی مذاکرات کے لیے؟ آپ کو ممکن نظر آتا ہے؟ دیکھیں, میں سمجھتی ہوں کہ جو ان کی سیکنڈ لیڈرشپ ہے وہ بیٹھنا چاہتی ہے اور وہ بیٹھے گی, لیکن جہاں سے سبوٹیج ہوتا ہے وہ ہوگا. لیکن میں ایک بات ان کی دوبارہ کرتی ہوں, وہ کسی ایک طرف سے ہوتا ہے یا ایک سے زیادہ طرف سے؟ نہیں, ان کے لیڈر ہی کرتے ہیں. دیکھیں, جیو فینسنگ ہوئی ہے اور بہت جلدی نہیں کی گئی. شروع میں جو نام آئے ہیں اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں کو چھوڑا بھی گیا ہے جن کا اپنا کوئی وکیل نہیں تھا, اور ان لوگوں نے بات بھی کی ہے. پھر اس کے بعد جن پہلے جو لوگوں کو ہوئی ہے سزا, اس میں افغان بھی ہیں. اب آج جن لوگوں کے نام آئے ہیں مجھے تکلیف بھی ہوئی. دیکھیں, آپ کو اچھا نہیں لگتا, جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ حفیظ نیازی صاحب رو رہے تھے, اچھا نہیں لگا, لیکن حسان تو بیرسٹر ہے نا. کیا حسان کو نہیں معلوم کہ جس طرح شرارت اور بدتمیزی کے درمیان باریک لکیر ہے, اسی طرح پروٹیسٹ اور ٹیررزم کے درمیان بھی ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ پینٹ اٹھا کے کھڑے ہو گئے, کیا کر رہے ہیں؟ کہاں ہے غصہ بھائی؟ کیا ذوالفقار علی بھٹو کی طرح کا کوئی جوڈیشل مرڈر ہو گیا؟ کوڑے پڑ گئے تھے, کیا ہو گیا تھا؟ کتنا عرصہ ہو گیا تھا گرفتار ہوئے ہوئے؟ ابھی بھی تو آپ چپ چاپ بیٹھے ہیں کہ آپ پاگل ہو گئے, غصہ ختم ہی نہیں ہو رہا, چیزیں توڑ رہے ہیں, پھوڑ رہے ہیں, کسی طرح ختم ہی نہیں ہو رہا. اور اگلے دن لیڈر کہہ رہے ہیں مجھے گرفتار کریں گے تو پھر یہی ہوگا. تو پھر اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ میں نے ایک اسٹیٹس لگایا تھا محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کا, کہ ایک پروٹیسٹ میں بیٹھی ہیں, ان کے سامنے خاردار جھاڑیاں ہیں اور تینوں بچے لیے بیٹھی ہیں. تو لیڈرز جو ہے نا وہ اپنے بچے استعمال کرتے ہیں, دوسروں کے بچے نہیں مرواتے, پہلے خود اور اپنے بچے. آپ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اب ظاہر ہے کہ ایک عمر ہوتی ہے, اس میں بہت جذبات ہوتے ہیں. آپ کے لوگوں کی ٹریننگ ہونی چاہیے. آپ کی کوئی پولیٹیکل ٹریننگ نہیں ہے, ان گائیڈڈ میزائل چل پڑے بس, اور آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہوگا. تو پھر اگر اشتعال دلا دیا کسی سینئر نے تو پھر آگے تو کارکن نہیں رک سکتا. ابھی بھی جب میں نے آپ سے بات کی تو میں نے ایک محتاط بات کی کہ جی سارے ویلاگرز یہ بات کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو فون کیا گیا, لیڈرشپ کو. تو آپ کو کچھ تو سیکھنا ہے نا وقت سے. کیا کریں گے؟ دیکھیں, اشتعال کی بات نہیں, ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں رہ رہے ہیں. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں جب عمران خان صاحب پر GH کے حملہ کیس میں فرد جرم عائد ہو چکی ہے, اور وہ حسان نیازی صاحب کا ذکر کر رہی ہیں. اصل میں ان کی بہن جو ہے ان کو 9 مئی کے واقعات میں قصوروار قرار دیا گیا ہے. نہیں دیکھیں, حسان کا جس طرح ہے نا, دیکھیں حسان کو ادھر کور کمانڈر ہاؤس کے اندر تو نہیں گیا, ٹھیک ہے, ایک پتہ نہیں کون اندر سے آیا, بے وقوفی کسی کی, ٹھیک ہے, کسی نے شیطانی کی, ٹھیک ہے, وہ اس کا مطلب پلے ہو گیا, ٹھیک ہے, وہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری. مگر بات ہے کہ دیکھیں پروٹیسٹ کا حق ہے کہ نہیں ہماری سوسائٹیز میں, یہ ہم پہلے اس چیز کا فیصلہ کر لیں. اگر پروٹیسٹ کا حق ہی نہیں ہے, ہم پروٹیسٹ کسی فارم میں ٹالریٹ ہی نہیں کرتے, ہم پروٹیسٹ کا جواب دیں گے گولی سے یا ٹیررزم کے مقدموں سے, تو ہماری سوسائٹی کدھر جا رہی ہے؟ دیکھیں کم از کم اس کو تو دیکھیں. آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو جوتے بھی ماریں گے, گولیاں بھی ماریں گے, اور آپ شور بھی نہ کریں. مطلب یہ کس طرح کی ہم سوسائٹی بنا رہے ہیں؟ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جیو فینسنگ میں, دیکھیں جیو فینسنگ اگر کریں, ٹھیک ہے نا, اگر 26 نومبر کا ہی اٹھا لیں تو پارلیمنٹ لاجز میں میڈم خود موجود تھی, ٹھیک ہے. یہ تو اس طرح سے تو کسی کا بھی سیف گارڈ نہیں. آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ ماڈرن دور ہے, رول دیکھیں, ٹھیک ہے, کیمرے کی فوٹیجز ہیں بتا رہی ہیں کہ یار کسی نے ریڈ زون کراس کیا ہے, پکڑیں, بالکل اس کا ٹرائل کریں. مگر دیکھیں ایک عام نارمل پروٹیسٹر ہے, پروٹیسٹ کی کال پہ آیا, اپنے لیڈر کی کال پہ آیا ہے, تو اس نے رسپونڈ کرنا ہے. پولیٹیکل ورکرز کی ٹریننگ ہے یہ, ٹھیک ہے. اگر پولیٹیکل پارٹیز کا وہ حصہ ہی نہیں بنے, ٹھیک ہے, اگر وہ ورکر ہیں تو انہوں نے پارٹی کی کال کو رسپونڈ, مگر آپ ان کو کس طرح سے رسپونڈ کریں, کس طرح سے ٹریٹ کریں, کم از کم اس چیز کو تو دیکھیں. اور آج جو بیرسٹر گور صاحب نے بات کی, چلیں وہ کم از کم انہوں نے بیلنس کرنے کی کوشش کیا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ اپنی اسٹیٹمنٹ میں کوئی شہداء کو ڈس اون کر رہے ہیں. دیکھیں شہداء کے لیے پوری KPK گورنمنٹ ٹیک کیئر کر رہی ہے, ان کے لیے جو ہے نا مانیٹری کمپنسیشن کوئی بڑی کمپنسیشن نہیں ہوتی, مگر پھر بھی ہر لحاظ سے کر رہی ہے, جابس کے لحاظ سے بھی فیسیلیٹیٹ کرے گی. ہم اپنے ورکرز کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. اچھا, لیکن وہ تو بیرسٹر گوہر جو خود تعداد بتا چکے وہ تو 12 ہے.
دیکھیں اور کھوسا صاحب 278 اس پہ الگ ایک بحث جاری ہے اس وقت ملک میں. دیکھیں تعداد کا، دیکھیں تعداد سے زیادہ میٹر کیا کہتے ہیں، انسانی جانیں گئی ہیں، اور انسانی جانیں دونوں طرف سے گئی ہیں جو نہیں جانی چاہیے تھی. اور یہ کیوں گئی ہیں؟ یہ رویوں کا فرق ہے. دیکھیں ہمیں انشور کرنا چاہیے کہ کل کو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوگا. اور جو جانے گئی ہیں ان چیزوں کو کمیشن بنانے کا مقصد کیا ہے کہ پروز اینڈ کون پتہ چلیں کس اینڈ سے غلطی تھی، تاکہ کسی ایک پلازیبل سیٹلمنٹ کی طرف تو جائے. دیکھیں اس ملک میں ہم نے اکٹھے کو ایگزسٹ کرنا ہے. اس کا راستہ ایک ہی ہے کہ کمیشن بنا دیں. وہ بن سکتا ہے نہیں. حکومت کیا سوچ رہی ہے، مسلم لیگ نون کیا سوچ رہی ہے، طاہر صاحب سے بھی پوچھیں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام کے آخری حصے میں خوش آمدید. طاہر سندھو صاحب، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں اور وہ خود اس کو تسلیم کر رہے ہیں کہ اس کو آگے بڑھیں گے، تو پھر وہ یہ شرائط بھی ہوں گی کہ کمیشن بنتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو فیصلہ سامنے آتا ہے، جو تحقیقات ہوتی ہے، اس کو قبول کریں گے. تو یہ مطالبہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا. جنہیں سب سے پہلے مجھے اگر آپ 30 سیکنڈ دے دیں تو آئی ووڈ لائک ٹو ریڈ ایک آرٹیکل پڑھنا چاہتا ہوں. آرٹیکل 19: ایوری سٹیزن شیل ہیو دا رائٹ ٹو فریڈم of speech and expression, and there shall be freedom of press subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of the glory of Islam or in the integrity, security, defense of Pakistan or any part therefore, friendly relations with foreign state, public order, decency or morality, or in relation of contempt or of court, commission or incitement of the offence. Yes, there is a freedom of expression, but there are some conditions. یہ کانسٹیٹیوشن کہہ رہا ہے آرٹیکل 19 جو فنڈامنٹل رائٹس میں آتا ہے. نمبر 1. دوسرے نمبر پہ ان کی اپلیکیشن جو تھی خان صاحب کی، اس کو نمبر لگ گیا. پہلے اس پہ اعتراضات لگے تھے اور وہ اس کو نمبر لگ کے ان کو سماعت کے لیے بھی ہو گئی ہے داخل. تو جو بھی ہوگا دیکھی جائے گی. لیکن ہم بار بار دوبارہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو محبت اور مذاکرات ہے نا، یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ شرطوں پہ نہیں ہوتے. یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ پری کنڈیشنز کر لیں، اس طرح سے نہیں ہوگا. بیٹھے اپنے وہ ادھر سے بھی بیٹھے. لیکن اگر آپ کہیں گے کہ میں ان 3 جماعتوں سے مذاکرات نہیں کروں گا، زرداری صاحب میری گولی کے نشانے پر بن سکتا ہے کمیشن. یہ ڈیپینڈس آن دا سپریم جو آئینی عدالت اس کے سامنے چلا گیا کیس لگ گیا. اچھا شہلا صاحبہ، ایک تو جمعیت علماء اسلام اپنے احتجاج کی کال پر قائم ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی بھی بڑے اختلافات چل رہے ہیں. مسلم لیگ نون سے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے مطالبات نہیں مانے جا رہے، جو پاور شیئرنگ طے ہوئی تھی اس کے اوپر عمل نہیں کیا جا رہا. کتنے سنگین ہیں اس وقت وہ اختلافات؟ ایسا ہوا ہے کہ شہباز شریف صاحب سے ملنا بھی نہیں چاہتے تھے بلاول بھٹو صاحب کسی موقع؟ اب یہ تو مجھے نہیں معلوم کیونکہ میں ان کی ترجمان نہیں، لیکن 2 فورم ہیں. ایک تو ہے CCI اور ایک ہے NEC، نیشنل اکنامک کونسل اور کونسل آف کامن انٹرسٹ. یہ دونوں موجود ہیں، دونوں کانسٹیٹیوشنل باڈی ہیں. CCI کو ہر 3 مہینے کے بعد ہونا چاہیے، اور NEC جو ہے وہ بھی اس کے کم از کم سال میں 2 اجلاس تو ہونے ہی ہونے ہیں. کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے. ان سے بھی یہی شکایت تھی، ان سے بھی یہی شکایت ہے کہ جب یہ دونوں پلیٹ فارم موجود ہیں تو اگر اس پہ بیٹھ کے بات ہو جائے گی. آپ نے ابھی تک CCI کا ایک اجلاس ہی نہیں بلایا، 3 اجلاس ہونے چاہیے تھے، اور نیشنل اکنامک کونسل کا بھی نہیں. تو جب ہم کہہ رہے ہیں کہ 27% ہمارا جو ڈیو شیئر بنتا ہے اس میں سے آپ ہمیں کم دے رہے ہیں، یا یہ کہ جو ہمارے صوبے کے رائٹس ہیں جس میں خاص طور پہ بہت طوفان اٹھا ہوا ہے کہ آپ نے ہم سے پوچھے بغیر، بات کیے بغیر، اتنا بڑا فورم موجود ہے، آپ نہریں نکال رہے ہیں. ہمارے پاس ہم لوور رائپیرین ہیں اور حق ہی ہمارا ہے یونیورسل. ٹوسٹ آ گیا نا کہ آپ شہباز شریف صاحب سے ناراض ہو رہے تھے، مولانا فضل الرحمان اور حافظ حمداللہ صاحب، آصف زرداری صاحب سے ناراض ہوئے. نہیں، زرداری صاحب نے وہ کیا ہے جس پہ خود یہ سگنیٹری ہیں کامران مرتضیٰ صاحب. انہوں نے خود جو ہے سلمان اکرم راجہ کے ساتھ بیٹھ کے ان کے دور حکومت میں لا بنایا تھا، انہوں نے وہ یاد دلایا ہے. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ صدر زرداری صاحب کا آبجیکشن آیا ہے، جس میں سے کچھ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بلز گئے تھے اس پہ بھی کہ یونیورسٹی جو ہے اب یہ پروونشل میٹر ہے، ادھر نہ وقت کم ہے. طاہر صاحب یہ اعتراضات پہ بات ہو رہی ہے کوئی؟ آج بات ہوئی ہے، میٹنگ ہوئی ہے، اور ابھی آج طے بھی ہوا ہے کہ جتنے بھی یہ ہمارے کامنلٹیز ایشوز ہیں ہم اس پہ مل کے کل یا پرسوں اکٹھے بیٹھ کے ان کو حل کریں گے. آج ہی بڑا بحران نہیں ہونے والا. نہیں، اللہ رحم کرے. پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ ہے اور ہم نے بہت سیکھا دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کے خلاف چل کے بھی. اب ایسا کام نہیں ہوگا. جی سب کیا اب چل پڑی ہے لہر پاکستان میں؟ مذاکرات ہوں گے، بیٹھ کے بات چیت ہوگی، سب آپ کو لگ رہا ہے ایسا؟ دیکھیں مذاکرات تو چلیں گے انشاءاللہ، لگ رہا ہے، مگر بات یہ ہے کہ مینڈیٹ کا ایشو بنے گا. انہیں مینڈیٹ اس الیکشن کے والے کی نہیں بات کر رہا، بات ہے کہ اگر یہ کسی اور کی طرف دیکھیں گے تو ان کی لیمیٹیشنز آئیں گی. اگر یہ خود فیصلے کریں، اپنے ذہن سے کریں گے تو پھر میں نہیں سمجھتا پولیٹیکل فورسز میں اتنا کوشن ہوتا ہے، گیو اینڈ ٹیک کر کے وہ چیز معاملے کا حل نکال سکتی ہیں، تو یہ حل نکل سکتا ہے. بہت شکریہ آپ سب مہمانوں کا. پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے کل ملاقات ہوگی.